बस एक बार मिलवा दे यार नवेश साहिब से, बस एक बार मिलवा दे, फिर देखना मैं कैसे अपने टैलेंट का जादू जगाता हूँ। मैं अपने दोस्त अरशद से इस तरह कह रहा था जैसे बहुत मेहनत समाजत कर रहा हूँ। अरशद का नवेश साहिब से कोई बैत का रिश्ता था, लेकिन वह किसी तरह भी मुझे उनसे मिलवाने के लिए राजी नहीं था। उसका कहना था मेरे कहने के बावजूद भी वो कभी मिलने के लिए राजी नहीं होगी। वो अपने काम को लेकर बहुत सख्त है, उनके पास सिफारिश नहीं चलती। मैंने अरशद के सामने हाथ जोड़े। मैं सिफारिश करने को नहीं कह रहा था, बस मुलाकात का बहाना बना दे, फिर अपना टैलेंट मैं खुद उनको शो करवाऊंगा और वो खुद मुझे अपनी फिल्म में कास्ट कर लेंगी। मैंने अपने कॉलर से के कोट को दुरुस्त करते हुए सीना चूड़ा करके ये बात कही जैसे मैं वाकई कोई बहुत बड़ा हीरो बनने वाला हूँ। फिल्म का हीरो बनना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी। मैंने बचपन से ही बेशुमार फिल्में देखी थी, वहदुम मुराद के गाने सुने हुए हैं। मैं बड़ा हुआ था। इंडियन फिल्मों से कहीं ज़्यादा मुझे पाकिस्तानी फिल्मों के हीरो पसंद थे। वहद मुराद, नदीम बैग, ये सब मेरे आइडल थे। मेरा हेयर स्टाइल भी हो बहू अहमदाद जैसा था, इसलिए मैं बस हीरो बनना चाहता था और कुछ नहीं। अरशद से बात करते हुए भी मैं ख्यालों ही ख्यालों में खुद को हीरो बनता हुआ स्तूर कर रहा था। मुझे यकीन था कि अगर एक बार नवेश बेगम से मेरी मुलाकात हो गई तो मुझे हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे 100% यकीन था वो मुझे देखते ही फौरन फिल्म का हीरो कास्ट कर लेंगी। मेरी बात सुनकर अरशद जोर से हंस पड़ा। बोला, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। माना कि तू दिखने में अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुझे डायरेक्ट फिल्म में हीरो का रोल मिल जाए। हर कोई पहले साइड रूम से शुरुआत करता है और इसके लिए भी एड आनी चाहिए। सिर्फ ज़ाहिरी रंग डांस और तौर तरीकों से कोई हीरो नहीं बन जाता। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी उनसे मुलाकात करा दूँ। उसका अंदाज़ा बिल्कुल टाइल मटोल वाला था, जैसे वो मेरी मुलाकात करवाना ही नहीं चाहता था। कम से कम मुझे तो यही लग रहा था कि अरशद नहीं चाहता कि मैं नवीशन बेगम से मुलाकात करूं। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने फिर कभी उससे सिफारिश करने को नहीं कहा। मुझे यकीन हो गया था कि वो भी मुझसे हसद करने वालों की बैठक में शामिल है। मेरे ख़ानदान के अक्सर लोग मेरी खूबसूरती और मेरे हीरो वाले अंदाज से जलते थे। शायद मार्श को भी ऐसी ही जलन थी, इसीलिए वो मुझे नवेश बेगम से नहीं मिलवाना चाहता था। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि कुदरत ने मेरी और नवेश साहिबा की मुलाकात लिख रखी थी। मैं एक छोटी सी एजेंसी में अपनी प्रोफाइल देखने पहुंचा और वही मेरी मुलाकात नवेश साहिबा से हो गई। उन्हें देखते ही मैं दीवानों की तरह उनके करीब आ गया। किस्मत ने मुझे ये मौका दिया था और मैं इस मौका को ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी एजेंसी में वो इस तरह अचानक मुझसे टकरा जाएंगी। मैंने जागा और लोगों की परवाह किए बगैर जोरदार आवाज़ लगाई, मैडम मेरी बात सुने। नवेश साहिबा ने पलट कर मेरी तरफ देखा और उनके उठते कदम रुक गए। वो सर से पांव तक गौर से मुझे देखती हुई मेरे करीब आ गई। मेरे हाथों पांव का पसीना छूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं।
یہ پھر کیسے کروں؟ وہ اتنی بڑی فلم ڈائریکٹر تھی اور میں نیا مڈل جس نے ابھی ایک دو اشتہارات کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا تھا۔ نہ کوئی مجھے پہچانتا تھا، نہ میرا کوئی نام تھا۔ میں اپنا تعارف کیا کہہ کے کرواتا، یہی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے خاموش دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، لاؤ دکھاؤ، کہاں ہے تمہاری فائل؟ وہ شاید پہلی ہی نظر میں سمجھ گئی تھی کہ میں ان سے بات کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی تک اپنی فائل جمع نہیں کروائی تھی، اس لیے وہ فائل ان کی جانب بڑھا دی۔ میرے ہاتھ پورے طرح کانپ رہے تھے، نہ جانے کیوں۔ اس لمحے مجھے بہت خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ مجھے مسترد کر دیتے تو میرا سب سے بڑا خواب مٹی میں مٹ جاتا۔ انہوں نے تیزی سے میری فائل پر ایک نظر ڈالی۔ میں نے ایک دو چھوٹے موٹے اشتہار کیے تھے، لیکن شاید ہی کسی نے دیکھے ہوں۔ میڈم نے ایک گہری نظر پورے پورٹ فولیو پر ڈالنے کے بعد مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میری کوئی ایجنسی نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی ماڈلنگ سے واسطہ ہے۔ میں نے فوراً کہا، میڈم مجھے اشتہار نہیں چاہیے، میں مووی میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت اچھا ایکٹر ہوں اور ڈانسر بھی ہوں۔ میری بات سن کر نویش صاحبہ زور سے ہنسے۔ میرے پاس آنے والا ہر شخص یہی کہتا ہے، تمہاری قسمت اچھی ہے کہ میں اپنی نئی فلم کے لیے ایک ایکٹر تلاش کر رہی ہوں اور مجھے نیا چہرہ چاہیے۔ یہاں بھی میں اسی مقصد کے تحت آئی تھی۔ آج شام کو میرے بنگلے میں پر آڈیشن ہے، اگر دینا چاہتے ہو تو آ جانا۔ پھر انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کو اشارہ کیا، اس کی فائل لے لو اور اسے بنگلے کا پتہ سمجھا دو۔ اور پھر وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا کوئی بہت بڑا خواب پورا ہونے جا رہا ہو۔ نویش صاحبہ نے مجھے آڈیشن کے لیے بلایا تھا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ میں بے چینی سے جاتی ہوئی نویش صاحبہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ واقعی سچ تھا کہ انہوں نے مجھے سیدھا اپنے بنگلے پر آنے کی دعوت دے دی تھی؟ ہزاروں لوگ اس موقع کا انتظار کرتے تھے کہ کسی ہائی پروفائل ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل جائے، اور مجھے یہ موقع بنا کوشش ملنے والا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دل و جان لگا کر یہ آڈیشن کسی نہ کسی طرح کر لوں گا اور پھر مجھے فلم مل جائے گی۔ مجھے کچھ نہ کچھ کر کے آڈیشن کو ہر حال میں پاس کرنا تھا۔ یہی وہ موقع تھا جس سے میری زندگی پوری طرح بدل سکتی تھی۔ ان کے اسسٹنٹ نے میری فائل لے لی تھی اور ساتھ ہی مجھے بنگلے کا پتہ بھی سمجھا دیا تھا۔ مجھے شام کو ان کے بنگلے پر پہنچنا تھا۔ اس سے پہلے میں سیلون گیا، ایک بار پھر اپنا حلیہ درست کیا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بہت سے ڈائلاگ بولنے کی پرکشش کے ساتھ ہی ایک دو ڈانس سٹیپ بھی اچھی طرح پریکٹس کر لیے۔ میں خود اپنی تیاری سے پوری طرح مطمئن ہو کر جانا چاہتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرا اور پھر اسی شام میں پوری طرح تیار ہو کر آڈیشن دینے کی تیاری کر کے ان کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ میں نے خود ہی یہ سوچ لیا تھا کہ وہاں ایک لمبی بیٹھک ہوگی، کافی نئے چہرے ہوں گے جو آڈیشن کرنے آئیں گے، اور میں ان سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے، بس نویش صاحبہ کے اسسٹنٹ اور گھریلو ملازم ہی موجود تھے۔ جس آڈیشن کے لیے مجھے بلوایا گیا تھا
میڈم نے مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں ہی بلا کر بٹھا لیا۔ میں منتظر تھا کہ وہ مجھ سے کرنے کو کہیں گی یا پھر ڈانس کرنے کو کہیں گی، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ کچھ ڈرنک سرو کی گئی اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ پہلے کچھ سکون سے ڈرنک پی لو، پھر اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میں نے وہ ڈرنک پی لی اور پھر انہیں بتایا کہ میں بچپن سے ہی ایکٹر بننا چاہتا تھا۔ مجھے فلموں میں کام کرنے کا بڑا شوق تھا، لیکن کسی طرح آپ تک رسائی نہیں مل پائی۔ آپ اتنی بڑی ڈائریکٹر ہیں، اگر میں آپ کے ساتھ کام کروں گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ پھر میں نے انہیں ارشد کا سوال بھی دیا تو وہ زور سے ہنسے۔ دراصل میں نے ارشد کو ڈائریکٹر کر دیا تھا، اسی وجہ سے وہ کسی کو بھی میرے پاس نہیں لاتا۔ اسے اس بات پر غصہ ہے کہ میں نے اسے اپنی فلم میں کیوں نہیں کاسٹ کیا۔ میڈم کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ ارشد نے کبھی مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ بتایا تھا۔ پھر میں نے میڈم سے پوچھا، کیا آڈیشن دینے کے لیے میں اکیلا ہی آیا ہوں اور کوئی امیدوار نہیں ہے؟ میڈم نے انکار میں سر ہلایا۔ میں ہر ایک کو آڈیشن کے لیے اپنے بنگلے پر نہیں بلاتی، کسی میں کوئی خاص بات نظر آئے تو ہی اسے آڈیشن کے لیے بلاتی ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ میں نے تمہارے انداز میں ہیرا دریافت کیا ہے، اسی لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ چلو اب آڈیشن شروع کرتے ہیں۔ میں نے خوشی سے فوراً ہاتھ سینے پر رکھا۔ جی میڈم، آپ جو کہیں گی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آڈیشن یہاں نہیں لینا، بیڈ روم میں چلو۔ اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے گئی۔ میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا تھا کہ آڈیشن کے وقت پر ایک فوٹوگرافر ہوگا، ایک اسسٹنٹ ہوگا، مجھے کوئی چھوٹا موٹا سرپرائز دیا جائے گا جس کے حساب سے مجھے ایکٹ کر کے دکھانا ہوگا۔ میڈم سامنے کرسی پر بیٹھی ہو گئی۔ میں تھوڑی تیاری کر کے پرفارمنس دے دوں گا، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میڈم اور میں ان کے بیڈ روم میں اکیلے تھے اور وہ سکون سے اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے اپنا موبائل فون ہاتھ میں اٹھایا، مجھے اپنے قریب بٹھانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے اپنے موبائل فون پر ایک ویڈیو چلائی اور میرے آگے رکھ دی۔ کہنے لگی، دیکھو، اگر ایکٹر بننا ہے تو تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ایکٹر بننے کے لیے یہ سب کام ضروری ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھ کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی کہ اس ویڈیو میں 35 سالہ نویش صاحبہ کے ساتھ 2 کم سن لڑکے موجود تھے اور وہ دونوں ہی میرا نام جاوید ہے۔ میں نے ایک چھوٹے سے گھرانے میں آنکھ کھولی اور یہی شاید مجھے ساری زندگی برداشت نہیں ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ میں شارٹ کٹ راستوں میں سے امیر ہو جاؤں۔ مجھے اپنے گھر اور اپنی غربت سے محض نفرت تھی، لیکن زندگی میں کبھی بھی کوئی شارٹ کٹ راستہ ہمیں امیر نہیں کرتا، بلکہ کسی نہ کسی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہ بات مجھے فوراً سمجھ نہیں آئی۔ میں نے پڑھائی لکھائی چھوڑ چھاڑ کر اسی طریقے سے تلاش کرنے شروع کر دیے جن سے میں جلد سے جلد پیسے کما سکتا تھا۔ کے بار میری ماں نے مجھے سمجھایا کہ تعلیم حاصل کرو، کامیابی خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ مگر مجھ میں اتنا صبر ہی کہاں تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میرے پاس بھی دنیا کی ہر آسائش موجود ہو۔
میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا موقع تلاش کرتا جس سے میں کروڑ پتی بن جاؤں، لیکن کیونکہ میں نے ایک چھوٹے شہر میں آنکھ کھولی تھی، اس لیے نہ میرے پاس زیادہ مواقع تھے نہ کوئی تجربہ، اور یوں میں نے اپنے ابا کے پیسوں کو بہت بڑے طریقے سے برباد کرنا شروع کر دیا، لیکن میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ کچھ نہ تجربہ کاری تھی، کچھ لوگوں کی غلط بڑھائی ہوئی پٹیاں جو مجھے جہاں پیسہ لگانے کو کہتا میں لگا دیتا، اور حاصل و سول کچھ نہ ہوتا۔ پھر ایک وقت آیا کہ میرے ماں باپ مجھ سے پریشان ہو گئے، کیونکہ نہ میرے پاس ڈگری تھی نہ کوئی ہنر۔ میرے ساتھ والے لڑکوں نے 10ویں جماعت پاس کر لی تھی، بس سب کے نتائج آ گئے تھے اور میں نے امتحانات ہی نہیں دیے تھے۔ ابا کو اس بات پر بہت غصہ آیا تھا۔ اکثر وہ مجھے ڈانٹے سے مار بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی میں ان کی کوئی بات نہیں سنتا تھا، اور میں ہر وقت بس یہی بات کہتا کہ دیکھنا ایک دن میں بہت بڑا سٹار بنوں گا، اور یہ بات میرے ابا کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جب میں 16 سال کا ہوا اور کسی بھی طرح ابا کے قابو نہیں آیا تو ابا نے مجھے سختی سے کہا کہ اگر میں ان کی دکان پر نہیں بیٹھا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ ابا کے کپڑوں کی دکان تھی، بہت زیادہ تو نہیں چلتی تھی، لیکن گزارا ہو جاتا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ میں ان کی دکان پر بیٹھوں اور ان کے ساتھ ان کے کاروبار کو آگے بڑھاؤں، لیکن نہ مجھے کپڑے میں کوئی دلچسپی تھی نہ ابا کے کاروبار میں، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ سالوں کی محنت کے بعد بھی ابا کو وہی منافع ہوتا تھا جس سے ہمارے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ پھر میں کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جس سے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ اس لیے میں نے ابا کو صاف انکار کر دیا کہ میں ان کے ساتھ ان کی دکان پر نہیں بیٹھوں گا۔ یہی وہ وقت تھا جب ابا کے صبر کا بیچانہ لبا ہو گیا۔ ابا نے مجھ سے یہ کہہ کر مجھے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے پھر میرے گھر سے نکل جاؤ، اور جب کچھ بن جاؤ تو پھر واپس چلے آنا۔ اگر میرے گھر میں رہنا چاہتے ہو تو دکان پر کام کرنا ہوگا۔ ابا کی بات سن کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور گھر چھوڑ دیا۔ میرے اس طرح کی چھوڑنے پر میری ماں بہت روئی۔ وہ میرے پاؤں پکڑ کر کہنے لگی کہ اس طرح گھر چھوڑ کے مت جاؤ، کہاں کی خاک جاؤ گے؟ تمہارے ابا نے ساری زندگی محنت کر کے دکان کھڑی کی ہے، کچھ وقت تم بھی محنت کرو گے تو یہی دکان تمہیں بہت کامیابی اور ترقی دے گی۔ لیکن مجھے اماں کی ہر بات جھوٹی لگتی تھی۔ مجھے دنیا کے دھکے کھانا منظور تھا، لیکن کپڑے کی دکان پر میں کسی صورت بیٹھنے کو راضی نہیں تھا۔ میرا واحد ایک دوست تھا ارشد۔ گھر چھوڑ کر میں اس کے پاس چلا گیا۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ہی فلیٹ میں جگہ دے دی۔ کہنے لگا، اب کام تلاش کرو تاکہ اپنے باپ کو بتا سکو کہ تم بھی کسی قابل ہو۔ میں نے بہت کام تلاش کرنا چاہا، لیکن بغیر ڈگری کے، بغیر ہنر کے مجھے کیا کام ملنا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں مرر اور انر بنانا چاہتا ہوں، تو وہ میری بات سن کے حیران ہوا۔ کہنے لگا، یہ تمہیں کون سا شوق چڑھا ہوا ہے؟ ایسے ہی ہر کوئی اٹھ کر مرر نہیں بن جاتا۔ مجھے یاد آیا کہ بہت عرصہ پہلے اس نے بتایا تھا کہ اس کی خالہ کی کوئی سسرال رشتے دار ہیں جو بہت بڑی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں، تو میں فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ بیٹھ گیا۔
دیکھ ارشد، اگر تو میری مدد کرے تو میں بہت آگے تک جا سکتا ہوں اور اپنے ابا کو بتا سکتا ہوں کہ میں کسی قابل ہوں۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوا۔ میں بھلا تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اپنے فلیٹ میں تجھے رہنے کے لیے جگہ دے دی ہے، اب آگے نوکری تو تجھے خود ہی تلاش کرنی ہوگی۔ میں نے ارشد سے کہا، مجھے نوکری نہیں کرنی۔ کہاں نہ، میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں۔ اگر تم اپنے اس پروڈیوسر رشتہ دار سے میرا تعارف کروا دو تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میری بات سن کر اس نے کانوں پر ہاتھ لگایا۔ وہ نویش آنٹی، ان کا مزاج ساتویں آسمان پر رہتا ہے، سمجھتی ہے کہ ان سے بڑا کوئی نہیں۔ دراصل بہت نامور پروڈیوسر ہیں نا، اسی لیے کسی کو منہ لگانا مناسب نہیں سمجھتے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی ان کو خاص پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ شوبر سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ہمارا ان سے زیادہ میل جول بھی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اگر تمہیں ماڈل بننا بھی ہے تو اپنے طور پر محنت کرو، سفارش کر کے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ یہ کہہ کے ارشد نے مجھے صاف انکار کر دیا۔ مجھے برا تو بہت لگا، لیکن پھر بھی میں نے یہ سوچ کے خاموش ہو گیا کہ اس نے مجھے اپنے فلیٹ میں رہنے کا یہ جگہ دی ہوئی ہے۔ میں اس سے ناراض ہو گیا تو کہاں جاؤں گا؟ میں نے اپنی 2-4 تصویریں کھنچوائیں، ایک فائل بنوا کے کبھی ایک آفس کبھی دوسرے آفس جا کر کاٹنے لگا۔ مجھے بس ماڈل بننا تھا اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے تھے۔ مجھے بہت ساری دفعہ ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا۔ میں جو اپنے آپ کو بہت ایڈوانس اور ٹائل سمجھتا تھا، میری ساری خاموشی فہمی ہوا ہو گئی تھی۔ میں جہاں جاتا میرے جیسے کئی لڑکے قطار میں لگے ہوتے، میں بھی انہیں میں شامل ہو جاتا اور پھر ایکٹر ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ میں ہمت ہارنے لگا۔ گھر چھوڑ کے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ 6 مہینے سے ارشد میرا خرچہ اٹھا رہا تھا۔ وہ تو میرا جگری یار تھا جو بنا کچھ کہے خاموشی سے میرا خرچہ برداشت کر رہا تھا، ورنہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا۔ 6 مہینے بعد جب میں ہمت ہارنے لگا تو ایک چھوٹی سی ایجنسی کی طرف سے مجھے کال آ گئی۔ ایک تنہائی لوکل پلانٹ تھا جس کا اشتہار کرنا تھا۔ 5,000 روپے معاوضہ طے ہوا۔ میں نے اس اشتہار کے لیے حامی بھر لی۔ کہیں نہ کہیں سے تو شرافت کرنی تھی۔ مجھے کون سا کوئی تجربہ تھا کہ پھر کوئی صرفش کیے سیدھا کسی بڑے برانڈ کا اشتہار مل جاتا۔ میں نے یوں ہی اپنا سفر شروع کیا۔ 8 مہینے میں میں نے صرف اور صرف 2 اشتہار بنائے۔ اس دوران مجھے احساس ہوا کہ ماڈل بننا ہے ہر گزر بھی آسان نہیں ہے، بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں، بہت خواریاں کاٹنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر سلیکشن ہوتی ہے۔ میں نے ارشد سے بہت دوبارہ درخواست کی کہ وہ نوشی آنٹی سے بات کر کے دیکھ لے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا۔ یوں بھی میں خاموش ہو گیا۔ یہ میری آخری کوشش تھی اور میں ایک چھوٹی سی ایجنسی میں اپنا فائل لے کر پہنچا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب اگر مجھے کوئی کام نہیں ملا تو میں گھر واپس لوٹ جاؤں گا اور ابا کے آگے اپنی ناکامی اقرار کر لوں گا۔ ابا کم از کم مجھے دوبارہ گھر میں واپس رکھ لے گا، اپنی دکان پر کام بھی کرنے دے گا، کیونکہ اس سے زیادہ ارشد بھی مجھے رکھنے کو راضی نہیں تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے کہہ رہا تھا کہ اپنا اب کچھ بندوبست کرو کیونکہ میرے ماں باپ واپس آ رہے ہیں۔ دراصل اس گھر والوں کا تعلق گاؤں سے تھا اور اس کے والدین پچھلے کافی مہینوں سے گاؤں میں رہ رہے تھے اور اب وہ واپس شہر آنے کی بات کر رہے تھے۔
تب ہی ارشد نے مجھے مزید اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں بہت ٹوٹے ہارے دل کے ساتھ اس ایمرجنسی پر پہنچا۔ اگر آج یہاں بات نہ بنتی تو مجھے واپس گھر لوٹنا پڑتا۔ میں جو اپنی ماں کو روتا چھوڑ کر اس عزم کے ساتھ نکلا تھا کہ کامیاب ہو کر واپس لوٹوں گا، میں ناکامی کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ آخری امید یہ۔ میں بہت فائلیں سینے سے لگائے اس ایمرجنسی کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ میری قسمت نے مجھے نوشین میڈم سے ملا دیا۔ میں انہیں دیکھ کر بالکل حیران رہ گیا۔ اتنی چھوٹی سی ایمرجنسی میں ان کا بھلا کیا کام؟ میں نے بڑی ہمت کر کے انہیں مخالفت کیا اور انہوں نے مجھے اپنے بنگلے پر آڈیشن کے لیے بلا لیا۔ میں یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہونا تھا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہاں ٹیم ہوگی، کوئی سیٹ اپ ہوگا، کوئی آڈیشن ہوگا، لیکن ان کے کمرے میں پہنچ کے میرے ہوش اڑ گئے جب انہوں نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی جو ان کے موبائل فون میں موجود تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ماڈل بننے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور جو منظور میری آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا وہ کرنا میرے لیے ہرگز بھی ممکن نہیں تھا۔ میں انہیں ایک بہت بڑی پروڈیوسر اور ایک اچھی انسان سمجھتا تھا، لیکن وہ ایک بڑی قسم کی عورت تھی جو میرا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ یہاں شاید مجھے جیسا ہر وہ لڑکا جو ماڈل بننے کا خواب دیکھ رہا کرتا ہے، وہ اسے اسی طرح استعمال کرتی تھی۔ وہ دونوں لڑکے جو کم سن تھے اور شاید ماڈل بننا کا خواب لے کر ان کے پاس آئے تھے، ان کا نویش میڈم نے پوری طرح فائدہ اٹھایا تھا اور اپنی خدمت کرائی تھی۔ وہ خدمت کون سی تھی؟ یہ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم خوبصورت ہو، لمبے چوڑے ہو۔ اگر مجھے خوش کرو گے تو میں تمہیں اپنی ایک نئی فلم میں بطور ایڈیٹر کے ایک کردار دے دوں گی، لیکن وہ مین لیڈ نہیں ہوگا۔ تمہیں پہلے سائیڈ کریکٹر سے شروعات کرنی ہوگی، لیکن یہ سب اس وقت ہوگا جب تم مجھے اس طرح سے خوش کرو گے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر موبائل کی اسکرین میری آنکھوں کے سامنے لہرائی تو میری آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا۔ میں لاکھ بڑا سہی لیکن بد کردار نہیں تھا۔ میں نے فوراً انہیں انکار کر دیا۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں نویش صاحبہ، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، میں یہ سب کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ میں فوراً ہی پیچھے ہٹا۔ نویش صاحبہ کا قہقہہ گونجا، کون سی دنیا میں رہتے ہو لڑکے؟ شوبر ایکٹریس ایسے ہی کام کرتے ہیں جہاں آنے والا ہر نئے فرد کو اپنے آپ کو اسی طرح ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو ٹائپ ایکسٹربنس ہیں، میڈلز ہیں، یہ اس سے ایسے ہی اس مقام تک پہنچ گئے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ ان سب نے پہلے اپنے آپ کو اس انٹرن کے لیے قربان کیا ہے، کسی نہ کسی کے بستر کی زینت بننے کے بعد یہ کامیابی کے اس مقام پر پہنچے ہیں۔ تمہیں بھی اگر اس شوبر انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانی ہے تو ایک بار نہیں کئی بار اپنی ذات کو قربان کرنا ہوگا، اپنی خوشی سے نہ صحیح، مجبوری کی خاطر ہی صحیح، لیکن جب تک تم کسی کی خدمت نہیں کرو گے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فیصلہ تمہارا ہے، لیکن جان لو کہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ تو بہت معمولی سی قیمت ہے، کوئی ایسا بڑا کام بھی نہیں ہے، دونوں کو ہی خوشی ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے نویش صاحبہ
ने एक आंख दबाई और मैं इनकार में सर हिलाता पलट गया। मैं एक्टर ज़रूर बनता चाहता था, लेकिन कोई गलत काम करके नहीं। मैंने साफ ही कह दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। अगर तुमने मुझे खुश ना किया तो भूल जाओ कि इस सेंटेंस में कोई भी तुम अपनी जगह बना सकोगे। इस सेंटेंस में काम करने के लिए सबसे पहले अपनी इज्जत को, अपनी खुददारी को दवा पर लगाना पड़ता है। मैंने कुछ नहीं कहा, खामोशी से बस उस बंगले से बाहर निकल आया। मेरे लिए ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था कि मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस गलत रास्ते पर चल पड़ता। मेरी अम्मा बाप बहुत नेक थे। मेरे अब्बा बाप ने हमेशा हलाल की कमाई खलाई थी। शायद ये उसका असर था कि मैं गुनाह के रास्ते पर चलने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जब मैं अरशद के पास पहुंचा तो वो मुझे देखकर हैरत से पूछने लगा कि तुम कहाँ गए थे, क्योंकि मैंने इसे इस ऑडिशन के बारे में नहीं बताया था। उसकी बात सुनकर मैंने बता दिया कि नवेश साहिबा ने मुझे बुलाया था और फिर उन्होंने जो शर्त रखी वो मैंने अरशद के आगे बयान कर दी। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, इसीलिए मैं तुम्हें उनसे मिलवाना नहीं चाहता था। हमारे खानदान में कोई भी नवेश को पसंद नहीं करता और उसकी वजह यही है कि वो गलत काम करती है। मैं ये तो नहीं चाहता कि इस फ्लैट में सब लोग ऐसा काम करते हैं, ये नहीं, लेकिन नवेश आंटी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शुरू में मैंने भी उनसे मेडल बनने के लिए दरख्वास्त की थी, लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि इस दुनिया में जाने के लिए इस गंदगी में उतरना पड़ता है, तो फिर मैंने भी साफ इनकार कर दिया था। और इसीलिए मैं तुम्हें भी बाजार रखना चाहता था, लेकिन तुम नहीं माने। कुछ एक्टर्स सर्स के ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करके और बहुत मुश्किल से आगे बढ़ के आते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सालों स्ट्रगल करना पड़ता है और शायद उसके बावजूद भी उन्हें वो कामयाबी नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। अगर तुम इतनी सरगर कर सकते हो तो ज़रूर करो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर वापस चलना जाना चाहिए। अरशद ने दोस्ती का हक अदा करते हुए मुझे एक मखसाना मशवरा दिया था। इसलिए मैंने अपना सामान उठाया और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। मैं पूरे 10 महीने बाद एक अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। अब्बा ने मुझे देखा तो आंसू बहाने लगे, मुझे सीने से लगा लिया। बोले, कहाँ चला गया था, मैंने तुझे कितना याद किया। अब्बा के गले लगकर मैं भी रो पड़ा। अब्बा गलत रास्ते पर भटक गया था, अब वापस आ गया हूँ। क्या अब मुझे आपकी दुकान पर नौकरी मिल सकती है? मेरी बात सुन के अबे मुस्कुरा दिए। दुकान की चाबियां मेरे हवाले करते हुए कहने लगे, अब से ये दुकान तेरी है, तू अपने हिसाब से इस दुकान पर मेहनत कर, मेरे कारोबार को आगे बढ़ा। मेरे पास ज़्यादा समझ नहीं थी, मैं पुराने ज़माने का आदमी था, शायद इसीलिए अपने कारोबार को तरक्की नहीं दे सका, लेकिन तू तो आज के दौर का बच्चा है, नए तौर तरीकों से अपने कारोबार को तरक्की देने की कोशिश कर। अब्बा की बात सुनकर मैंने वो चाबी ले ली। खुद से वादा किया कि मैं अब्बा के कारोबार को बहुत आगे बढ़ाऊंगा। फिर मैंने यूट्यूब से फेसबैक की दुनिया का सहारा लिया। अपनी दुकान की मैं खुद वीडियोस बनाता, उन्हें पोस्ट करता जाता। अपने बहुत सारे मुरादा कपड़ों को मैं पहन के तस्वीरें खिंचवाता और फिर वो भी यूट्यूब पर फीस के बैग पर डाल देता।
اس طرح سے میرا بارڈن کا شروع بھی پورا ہو جاتا اور میں اشتہار بازی کی بات بھی بھرپور کوشش کرتا۔ اسی ہی 2 مہینے گزر گئے۔ ایک رات میری ایک ویڈیو اس قدر وائرل ہوئی کہ اس کے ملازم واز ہو گئے۔ اس کے بعد میری دکان پر آنے والے گاہکوں میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوا کہ میری بیان سے باہر تھا۔ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کرنے لگے، میرا کاروبار چمکنے لگا۔ میں نے اپنا شوق اپنی ویڈیوز کے ذریعے پورا کر لیا، ساتھ میں اپنی دکانداری کو بھی بڑھا لیا۔ جب بھی دکان پر کوئی اچھا نیا مردانہ کپڑا آتا تو میں پہلے ایک سوٹ اپنے لیے سلوا لیتا، اسے پہن کر اپنی ہی دکان کے اندر کئی ساری تصویریں کھنچواتا اور پھر اسے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ڈال دیتا۔ اس طرح نہ صرف میری دکان مشہور ہو رہی تھی بلکہ میرا شوق بھی پورا ہو رہا تھا۔ میرے فالوور بڑھ رہے تھے، لوگ اب مجھے میرے نام سے پہچاننے لگے تھے۔ ہمارے علاقے میں تو میری دکان کا نام خوب روشن ہو گیا تھا۔ آج میں دکان داری بھی کرتا ہوں، ویڈیوز بھی بناتا ہوں، خود ہی اپنی دکان کے لیے ماڈلنگ کرتا ہوں اور اس طرح سے میرا دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ میں اب حلال روزی کما رہا ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس شام میں اس گندی کے دلدل میں نہیں اترا۔ اگر میں نوشین میڈم کی باتوں میں آ کر اس گندگی کے دلدل میں اتر جاتا تو شاید کبھی بھی خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہتا اور اس کے باوجود بھی شاید مجھے وہ مقام نہ مل پاتا جو آج میں اپنی محنت اور لگن سے حاصل کر چکا تھا۔ آج لوگ مجھے میرے کام سے پہچانتے تھے، نہ کہ میری شکل صورت کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ میں ارشد کا بھی بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے صحیح وقت پر واپسی کا مشورہ دیا اور میری زندگی سنوار دی گئی۔ میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنے خوابوں کے پیچھے اندھا دھند مت بھاگیں، رزق حلال کمانے کی کوشش کریں، نئے طریقوں کو کاروبار میں استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت بھی دے گا اور آپ حلال طریقے سے اچھی طرح روزی بھی کما سکیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ کی فلیٹ یا پھر فلم انڈسٹری کا ایک مکمل طور پر گندی جگہ ہے۔ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ہاں یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ زیادہ تر اس انڈسٹری میں کس طرح سے رنگ کیا جاتا ہے اور کس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج بھی میری دکان میں ایک نیا اسٹاک آیا ہے اور میں اسی کا پہلا سوٹ سلوا کر پہننے کے بعد اپنی ہی دوستوں کے اپنا فوٹو شوٹ کروا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ایڈٹ کر کے میں اپنے سوشل اکاؤنٹس پر ڈالنے والا ہوں۔ مجھے پتا ہے اس کے بعد میرے فالوورز کس طرح اپنا پیار میرے لیے بھیجیں گے اور یہی میری اصل کامیابی ہے۔ آپ بتائیں، کیا میں نے شوز کی گندی دنیا میں قدم نہ رکھ کے ٹھیک کیا؟ اور کیا جو آج میں کر رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ شب کی دنیا میں سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں؟